अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास से आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर टीवी। शहबाज गिल साहब के सब्र इस्तकामत ने क्या मुआजिज़ा दिखाया है। मैं तो इससे मुआजिज़ा ही कहूँगा। एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ कि जो बज़ाहिर हमें टीवी पे बाज़-औक़ात एंकर्स या एक्टर्स या यूट्यूबर्स बड़े अथरे बड़े बोलने वाले और बड़े बढ़ बढ़ के अग्रेसिव हमले करने वाले नज़र आते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी वैसे हों। मेरे बारे में बहुत सारे लोगों का ख्याल होगा कि ये मैं चूँकि बड़ी एग्रेसिव कई दफ़ा गुफ्तगू करता हूँ, कई दफ़ा चित्रोल भी कर देते हैं, ठा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं कोई ज़ालिम आदमी हूँ या झगड़ालू हूँ या मैं कोई पता नहीं गुंडा हूँ। तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हम लोग तो यानी वो लोग हैं कि चींटी भी पैर पाँव तले आने से वो जो अगर आ जाए तो 4-4 दिन नींद नहीं आती और माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से। मैं ये मिसाल नहीं दे रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, यूट्यूबर्स को, बाकी एंकर्स को, जो बज़ाहिर लग रहे होते हैं यार ये बहुत चढ़ाई करते हैं, लेकिन वो दिल और होता है। शहबाज गिल को आप बिल्कुल ये ना समझें कि वो खुल के बड़बोला है, बोल देता है, ठा कर देता है, ऐसी बात नहीं है। इवन मैं आपको ये बताऊं कि तलाल चौधरी साहब एक वक्त था कि उनके बारे में भी लोगों का ये ख्याल था कि यार ये बंदा देखो क्या कर रहा है, इतना अग्रेसिव। अब आप उनको आम जिंदगी में देखें ना तो वो आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा आदमी नहीं है। अच्छा, एक तो पार्टी की ड्यूटी होती है, दूसरा अवाम चाह रही होती है कि हमारी तरफ से भी, आपकी पार्टी जो है वो चाह रही थी हमारी तरफ से भी एक अग्रेसिव जवाब आए। तो शहबाज गिल जो है ये एक भोला और मासूम आदमी है, इसलिए बड़बोला है। अगर चालाक होता तो चीज़ों को मैनेज कर के बोलता। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मैं लोग, आपको भी क्या लेना नाम इस वक्त बताता हूँ, कि जो इतनी नपी तुली बात करते हैं कि ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं और हटते नहीं अपनी बात से, चाहे साफ़ी उल्टे हो जाए। तो शहबाज गिल ने जिस तरह आप देखें तशद्दुद करना, यार एक मकसद एक सियासी पार्टी का वर्कर है, कारकुन है, उसके ऊपर आप इतना तशद्दुद कर रहे हैं, इससे मैसेज बहुत खौफनाक जा रहा है। और वो जो इनकलाब जिससे इमरान खान गुरेज कर रहा था, ये उस तरफ जो है ना, ये समझें कि पहला रास्ता खुल गया उसका। लोग ये अब यकीन कर बैठे, हर रोज़ एक ऐसा वाक़या होता है जिन पे लोगों को यकीन हो जाता है कि यार हम तो कुछ ज़ालिमों और जाबरों के शिकंजे में हैं। ये दो तरफ़ा हो रहा है काम। एक इधर जुल्म होता नज़र आ रहा है इनफरादी सतह पर, और एक इज्तमाही सतह पर जो जुल्म हो चुका है महसूस हो रहा है, तो नज़र आ रहा है ना। और ये तजर्बे से गुजर रहे हैं लोग, जब ये महंगाई बढ़ गई है, बिल जो है ज़ालमाना हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। अब ये दो तरफ़ा प्रेशर जो है ये आवाम को उस रास्ते पे ले जा रहा है कि जिसमें अब शायद एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि इमरान खान जो है वो रोक कर जो जिस इनकलाब को बैठा हुआ है बावजूद रीजंस के यानी कि बुनियाद पर जिस रोक के बैठा हुआ है वो इसके हाथ से भी निकल जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, और ये खौफनाक बात है। मुझे मुतअद्दिद ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक बात की है। उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान को दरअसल इन्होंने रखा ही इनकलाब को रोकने के लिए हुआ है, कि ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लगा के उनको जो है वो हवा उनकी निकाल के उम्मीद दिला दिला के मरवाता रहे, महंगाई और जुल्म का शिकार करता रहे, और शहबाज गिल जैसे लोग कुर्बानियाँ देते रहे, गिरफ्तारियाँ हों, इमरान रियाज जैसे लोग जेलों में बेचारे अजियत और अजाब सहते रहें, और लोग जो है वो साबिर शाकिर और हमारे जो है वो अरशद शरीफ साहब जैसे लोग बेचारे भाग जाएं, समी इब्राहिम को खुसरे मारें, और ये कुछ होता रहे। और इमरान खान जो है वो यही कहता रहे कि देखे मेरा ये हो जाएगा, वो मुल्क को नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में वो दलील ये देते हैं कि अगर हम इमरान खान की ये दलील मान ले अवाम कि जी इमरान खान इसलिए इनकलाब के रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब ये मान लें कि जी मुल्क का नुकसान हो जाएगा, तो इमरान खान हमें जवाब दे कि 4 महीनों में अब तक जो कुछ हो चुका है इखलाकी सतह पर, एक कलेक्टिव मोरालिटी की सतह पर, एक कानून और आइन के साथ खिलवाड़ की सतह पर, महंगाई और ये जो इन्फ्लेशन है और द वैल्यू ऑफ मनी है, इसकी बुनियाद पर यानी कि जो कुछ अवाम के साथ हो चुका है, इस सतह पर किस सतह पर मुल्क को हर रोज़ एक नया नुकसान और सदमा शौक नहीं पहुंच रहा।
اگر تو نہیں پہنچ رہا تو عمران خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ملک کا نقصان تو ہو نہیں رہا، ملک بڑے فائدے میں جا رہا ہے، اس لیے انقلاب کے راستے پہ چلنا نہیں چاہیے۔ اگر ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور عمران خان کو یہ نہیں نظر آ رہا اور وہ نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پہ عمران خان کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو نکال کے مائنس عمران والا ایجنڈا پورا کر دیا جائے، عمران خان کو مار دیا جائے، عمران خان کی پارٹی بین کر دی جائے، تو یہ فائدہ ہو جائے گا ملک کا؟ یعنی کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ اگر ہم نے عمران خان کے بغیر جو ہے وہ اس عوام نے پھر اسی تشدد اور شکنجے کا جو ہے وہ جبر برداشت کرنا ہے، تو پھر ہم اپنے طور پہ نکلیں گے، ہم پھر کریں گے عمران خان ٹھیک ہے بیٹھا رہے، ملک بچا لے اپنے طور پہ، ملک تو برباد ہو گیا۔ دیکھیں جس کا گھر برباد ہو گیا، آپ کا یا میرا، جس نے اپنی بچیوں کو مار کے بھوک کی وجہ سے خودکشی کر لی، وہ ایک واقعہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں، کچھ بتا رہے ہوں گے، کچھ زہریں کھا لیں گے، کچھ ویسے ڈپریشن سے مر جائیں گے، کتنے واقعات ہوں گے۔ تو جس کا گھر اجڑ گیا وہ عمران خان کی شکل دیکھتا رہے کہ سر خان صاحب آپ انقلاب جو ہے نا نہیں لائیں گے یا کچھ نہیں کریں گے، بڑا آپ، یعنی عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہ کیا عمران خان جو ہے وہ کسی جابر ظالم آدمی، جو قوتیں جو ملک کے کو نہ، جن کے نزدیک ملک کا آئین کچھ ہے، جن کے نزدیک نہ ملک کا قانون کچھ ہے، نہ عوام کی کوئی حیثیت ہے، نہ ملک کی معاشی استحکام کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے، کیا ان سے کس بات کی توقع کر کے بیٹھا ہے عمران؟ ان کے ساتھ قانون کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ آئین کی جنگ لڑنا چاہتا ہے، ان کے ساتھ جمہوری جنگ لڑنا چاہتا ہے؟ یہ لوگ اب سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات کسی نے نہیں کی ہوگی، میں پلس دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی والے لوگ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ادھر پہلی شکر آج کی خبر یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا ادھر سے ہل جل ہوئی ہے، جو لوگ دیکھ رہے تھے یہ بڑا دیکھ بھال کے دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، چودھری پرویز الہی جیسا زیر سیاستدان نہیں اس وقت ہمارے پورے ملک میں، وہ جو کر رہے ہیں ادھر سے انہوں نے طاقتوروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ریلیشن رکھنے ہیں اپنی گورنمنٹ کے لیے اور عوام کے لیے، وہ لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ بالکل ہی ان کو کوئی آرڈر ہی دینا شروع کر دیں، وہ نیگوسیشن اور مکالمے اور افہام و تفہیم کے ذریعے چیزیں ٹھیک کریں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ یہ چیزیں ٹھیک کر کے آج جو ہے پوری قانونی جو ہے وہ کاروائی کر کے اور بڑی دیکھ بھال کے کچھ 14-15 نون لیگیوں کے وارنٹ گرفتاری کے لیے وہ چلے گئے ہیں لینے کے لیے مجسٹریٹ سے اجازت، ایس ایچ او قلعہ گجر سے، جس میں عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ سر فہرست ہیں، تو یہ رانا مشہود جو ہے وہ بھی سر فہرست ہیں۔ اب 14 بندے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ جاوید لطیف تو نہیں ہے کہ، لیکن ایک جاوید صاحب بھی، اور پتہ نہیں کون کون ہے جو ملوث تھے وہ 26 اپریل کو یا 26 مئی کو تشدد کرنے میں، عوام کے گھروں میں پھلانگنے میں، آرڈرز دینے میں، لوگوں پہ جعلی پرچے کرانے میں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے میں، عورتوں، خواتین، بچوں پر تشدد کرنے اور کروانے میں ملوث تھے۔ جو ادھر پولیس والے اب بنیں گے وعدہ معاف گواہ، وہ کہیں گے جی ہمیں یہ بھی آرڈر دے رہے تھے، یہ بھی دے رہے تھے، یہ بھی دے رہے تھے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ اب تھوڑا سا یہ ادھر جائے گا۔ اب اگلی جو میں آپ کو مزید یہ بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ پلان اب بنے گا کیا، اب عمران خان کو یہ ایک یقین آتا جا رہا ہے کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ 1 ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، ان کے فیصلے جو ہے وہ ملک اور پاکستانیوں کے اس طرح خلاف جا رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ صاف لگ رہا ہے کہ یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور اگر وطن کو نقصان پہنچ رہا ہے معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، اسٹریٹجک لیول پر، بین الاقوامی سیاسی معاشی سطح پر، عوامی سطح پر، آئین اور قانون اور جمہوری سطح پر، اگر ان کے فیصلے وہ ان ساری چیزوں سے بالا ہو گئے ہیں کہ ملک کے ساتھ جو بھی ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ یا تو ان نیوٹرلز کو کچھ سمجھ نہیں آنے دے رہے، یا کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ نیوٹرلز کی ترجیح بدل گئی ہے، وطن اور عوام نہیں رہے۔ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اگر یہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا، ادارہ ختم، ادارے کو کوئی نہیں، ادارے کو چوم کر سر ماتھے پہ رکھا جائے گا، اور وہ انڈیویجول جن کے فیصلوں سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی دھرتی
پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا استحکام اور عوام کی خوشحالی، آسودگی، ذہنی سکون، حتیٰ کہ یہ بھی کیا گیا کہ عوام کو ڈپریشن میں جان بوجھ کر یہ جو ہے رکھا جا رہا ہے، عوام کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے پے در پے واقعات سے۔ یعنی یہ یقین دلایا جا رہا ہے عوام کو کہ آپ زیرو ہیں اس ملک میں، آپ ہمیں ٹیکس دیں، آپ ہمیں جو ہے قانون کے شکنجوں میں آئیں، چترول کھائیں، آپ کی حیثیت کتے بلوں والی ہے۔ ہم جو فیصلے کریں گے، چاہے آئین کے خلاف جائیں، چاہے قانون کے خلاف جائیں، ایک جعلی جو آپ کی یہ اسمبلی ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے، اس کے ذریعے فیصلے کروا لیں، جو مرضی دل کرے، جو مرضی دل کرے عدالتوں سے کروا لیں۔ ہم ہی ہم ہیں، آپ لوگ ہماری وہ رعایا بھی نہیں ہے، اس سے بھی کوئی تھرڈ کلاس قسم کی آپ مخلوق ہیں جو سوائے ہماری غلام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو حبشیوں کی چابک ماریں، آپ کو روڑی کٹوائیں، جو دے جیلوں میں ڈال دے، کچھ یہ تو اس لیے اگر یہ جو تاثر ہے تو یہ اداروں کا تو نہیں ہو سکتا۔ ادارے تو ادھر سے ہی اٹھ کے بنتے ہیں، اور ادھر جو جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ادھر کے ہوتے ہیں، ادھر کو جا کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں لوگ۔ وہ تو بیٹے ہوتے ہیں، وہ تو بھائی ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے، وہ تو باپ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں کے۔ ادارے تو ایسے نہیں ہوتے۔ تو یہ ادارے نہیں، یہ انڈیویجولز ہیں۔ تو اب جو ہے وہ شاید کھل کے انڈیویجولز کو ایکسپوز کیا جائے گا اور سامنے لایا جائے گا، قانونی طور پر، آئینی طور پر، جمہوری طور پر، عوامی طور پر، سیاسی طور پر، کہ حضور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس آپ کے ان اقدامات سے ملک کو یہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں حکمت عملی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت مؤثر ثابت ہوگی، کہ اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں ہے، ورنہ شاید عوام جو ہے وہ پھر نکل جائے گی اس طرف جس طرف کوئی بھی نہیں چاہتا کہ عوام اس طرف نکلے، کیونکہ پھر ملک میں جو ہے نا وہ باقی پھر ملک کو اٹھتے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ آخر میں پھر یہ بتاؤں کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو صحافی ہیں، یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار، اتنے مقصد ہے، اتنا بھی بندے کو بے ضمیر نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں ان لوگوں کو صحافی صوفی کوئی نہیں سمجھتا، یہ جانور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیمرے کے سامنے بول کے یہ بڑے دانشور اور بڑا اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، یہ اندر سے انتہائی کم ظرف اور غلیظ باطن لوگ ہوتے ہیں، جو انسان کو انسانی سطح پر، اخلاقی سطح پر، سماجی سطح پر اس کی توقیر نہ کر سکے، انسان کی جو چیزوں کو انصاف کی آنکھ اور بصیرت سے دیکھنا کا اہل نہیں ہوتا، اس کو صحافی اپنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ صحافی بہت بڑا رتبہ ہے۔ صحافی جو ہوتے ہیں وہ قوم اور ملکوں کے اور انسانی حقوق اور ان کے وقار کے علمبردار ہوتے ہیں۔ چھوڑے سے ایسے لنڈے بچے لوگ ٹی وی چینلوں پہ لوگوں نے بٹھا کے کمرشل، یہ مال بناؤ جو کاروباری چینل ہیں، ان کو ہم نے صحافتی چینل سمجھ لیا، وہ ایک چینل کوئی نہیں ہے، یہ تو دھندا ہے، ناجائز دھندا ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ یہ جس طرح کے کام کرتے ہیں، جیسے فنڈ، جیسے ٹیکس بچا، جو ٹارگٹ کر کے یہ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں خبروں کے ساتھ، یہ دراصل دھندا ہے۔ تو چینلوں کا، اخباروں کا دھندے کرنے والوں کے بنائے ہوئے ڈمی صحافی پتلے کہ اتنے چھوٹے اور غلیظ باطن، اور ان کی آپ حرکتیں دیکھیں، ذاتی زندگی میں ان کے اخلاقیات اور ان کا کردار دیکھیں، آپ تھوکیں ان پر۔ تو میں ان کو تو نہیں میں مخاطب، یہ تو غلیظ باطن صحافی کیسے بدل سکتا ہے جس کا باطن ہی غلیظ ہے؟ برائے نام اچھے صحافیوں سے، باوقار صحافیوں سے، پڑھے لکھے اور احساس رکھنے والے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر صحافت اور اپنا پیشہ اپنانے والوں سے میری درخواست ہے کہ ایک جس پر تشدد کیا جا رہا ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ شہباز گل ایک معصوم آدمی ہے یار، اس نے کس کا کیا بگا، بولا ہی ہے نا، عمران خان کا سٹاف آفیسر ہونے کی وجہ سے اس کو اس طرح تشدد کیا جائے۔ عمران ریاض تھا، میں اس کے ماں باپ کا سوچتا رہا کہ یار اس کے بچے بیٹیاں، وائف، ماں باپ، بہن بھائی، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ تو نوجوان ہے، چلو سہ لے گا، دلیر ہے، لیکن ماں تو کہاں ہوتی ہے اس طرح اتنی ہمت والی، ہوتی بھی ہے تو اولاد کے دکھ میں باپ۔ تو خدا کے لیے ذرا کچھ کم از کم اپنے انسان ہونے کا، اپنے صحافی ہونے کا سارے ثبوت دیں ہم لوگ۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کر لیں اور لاہور ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ بہت شکریہ۔